अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जिस अहम मौजू पे वीडियो बनाना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है कि इससे ना सिर्फ बच्चे बल्कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जब एक बच्चा हंसता मुस्कुराता बच्चा या बच्ची बिल्कुल खामोश हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, रातों को जागती रहती है, उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, समझ कुछ नहीं आती, बच्ची या बच्चा सुस्त हो जाता है। असल में जो मसला है वो है नाकामी मोहब्बत के मोहब्बत में नाकामी। इसीलिए ये जो हादसा होता है ना तो बच्चे अपने बड़ों को कुछ बता सकते हैं और ना बड़ों का ज़हन इस तरफ आता है कि हमारी बच्ची या बच्चा इन अमराज का शिकार हो चुका है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये असल में एक मर्ज़ियाती कैफियत है। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, मोहब्बत में नाकामी। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर उम्र में एक दफ़ा हर इंसान इस मरहले से गुज़रता है। क्यों गुजरता है? क्योंकि दोस्तों ये एक फितरती अमल है, लेकिन कुछ लोग इस जज्बे से अपने आप को तबाह कर लेते हैं और कुछ लोग इससे ज़िंदगी की हकीकत को पा लेते हैं। दोस्तों, असल में प्यार क्या चीज़ है? प्यार मोहब्बत एक एहसास का नाम है। चूँकि हम एक मुआशरे में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के मुख्तलिफ कामों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं या सहारा होते हैं, इसीलिए एक इंसान एक दूसरे इंसान से उनस मोहब्बत हासिल करता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। जिस तरह एक इंसान पर या मुख्तलिफ इंसानों पर एक मौसम या मुख्तलिफ मौसम एक जैसा असर नहीं करते, इसी तरीके से मोहब्बत भी हर इंसान पर मुख्तलिफ अंदाज में असर अंदाज होती है। कोई इसे मकसद हयात बना लेता है और कोई इसे एक नॉर्मल चीज़ समझकर इस लम्हे से गुजर जाता है। दोस्तों, आखिर फिर खराबियाँ कब पैदा होती हैं? जब इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी से भी तवक्को रखता है कि वो उतनी ही मोहब्बत मुझसे करे जितनी मैं उससे करता हूँ। इसी वजह से जब दूसरा उसी तरीके का रद्द अमल नहीं देता तो इंसान परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है, मगमूम रहने लगता है, बल्कि इससे भी आगे का सोचता है कि अगर इसने मुझे मोहब्बत नहीं की तो इसको आराम से जीने का कोई हक नहीं है। असल में मसाइल यहाँ से जन्म लेते हैं या शुरू होते हैं, क्योंकि हद से गुजर जाना ही इसे बीमार जाहिर करता है। हालांकि जब एक इंसान तंदुरुस्त होता है और दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है या उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो इसकी इज़्ज़त, इसकी जानो माल या इसके सुकून के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, और वो भी
اپنی جان کی، اپنے سکھ دکھ کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ اپنے پیار پہ نچھاور کر دیتا ہے۔ اگر ہم ناکامی یا محبت کو ایک بیماری کا نام دیتے ہیں یا ایک بیماری تصور کرتے ہیں تو اس کا علاج بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ محبت کرنے والا بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے۔ اس سے جو دعائیں استعمال ہوتی ہیں، اس کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ناکامی محبت سے جو رویہ انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ ہماری کس کس دعا سے کے زمرے میں آتا ہے، تو اس میں عام استعمال ہونے والی ادویات اورمیٹ، کلکیریا فاس، سیمیسیفیوگا، ہیلیبورس، ہائیوسیمس، اگنیشیا، لیکسس، نیٹرمیور، فاسفورس ایسڈ یا ایسڈ فاس اور سٹافی سیگریا ہے۔ دوستو، اس میں کافی ساری ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ایک ہی لیکچر میں تمام کی تمام دعاؤں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا لیکچر بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں پہلے موٹی موٹی ادویات جو نمبر 1 یا اول درجے پہ آتی ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں باقی ادویات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے مرض عشق ہو آخر اس کی دوا کون سی بنتی ہے۔ اس لیے دوستو، میں صرف 4 ادویات اس لیکچر میں بیان کروں گا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو دعا کی سمجھ آئے اور آپ اس مرض سے مریضوں کو چھٹکارا دلا سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے جس دعا کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ہائیوسیمس۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر حضرات، کہ یہ دعا اعصاب میں جوش لاتی ہے۔ مریض محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک شیطانی طاقت کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، یا ایک شیطانی طاقت نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا ہوا ہے اور وہ طاقت اسے کام نہیں کرنے دیتی۔ یہ دعا پاگل پن کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کا مریض جھگڑالو ہوتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اسے اپنے آپ کو ننگا کرنے کا بہت زیادہ اس میں خواہش پائی جاتی ہے اور حسد ہوتا ہے۔ یہ حسد بہت زیادہ کرتا ہے۔ حسد اسی لیے کرتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے کوئی اور پیار نہ کرے۔ وہ پیار میرا ہے اور میرا ہی رہنا چاہیے۔ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اسے زہر دے دے گا۔ یہ کسی کے ہاتھوں کوئی چیز نہیں کھاتا، حتیٰ کہ اسے اگر آپ بیماری کی حالت میں دعا بھی استعمال کروانا چاہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دعا میں آپ کے ہاتھوں سے نہ کھاؤں۔ اس مریض پر غشی کی حالت نمایاں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ مریض محبت میں ناکامی سے جذباتی ہو جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے۔
یہ مریض پیار میں سیکس کر کے اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی جس پہ چند منٹ کا لیکچر آپ کو ہائپوتھائمس کے مریض کو سمجھنے کا موقع دے گا۔ پاگل پن، اعصابی جوش، ڈر لگا رہے کہ مجھے کوئی زہر دے دے گا، اور اسے یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی اسے زہر دے دے گا، غصہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ننگا کرتا ہے اور پیار میں سیکس کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر یہ علامات آپ کو کسی بھی مریض میں مل جائیں تو آپ بلا جھجک اسے ہائپوتھائمس دے کر اس مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ دوستو، جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محبت یا ناکامی محبت ہر انسان پہ مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہے، اب ہم ایک اور دعا کی طرف چلتے ہیں جو غم کی ایک بہت مشہور دعا ہے جسے ہم اگنیشیا کہتے ہیں۔ اس کا مریض پیار کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور دل ہی دل میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ناکامی محبت کی صورت میں بھی یہ اظہار نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں، اپنا غم کسی سے شیئر نہیں کرتا، خود ہی اکیلے بیٹھ کر سسکیاں بھرتا رہتا ہے، آہیں بھرتا رہتا ہے اور اپنا غم خود ہی برداشت کرتا ہے، یہ کسی کو شریک غم نہیں بناتا۔ دوستو، اس کی سب سے بڑی پہچان اگنیشیا کی کہ اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ اپنی فطرت کے الٹ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک مریض کو گلے میں درد ہے، اب گلے میں درد کوئی کھانے والی ٹھوس چیز ہو تو درد زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ مریض جب ٹھوس چیز کھاتا ہے تو اسے درد نہیں ہوتی، جب پانی پیتا ہے اسے ہلکی درد ہوتی ہے، لیکن جب یہ کچھ نگل نہیں رہا ہوتا تو اسے گلے میں شدید درد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسے سردی لگتی ہے اور باوجود کہ اپنے اوپر لحاف لے لے سردی ختم نہیں ہوتی، چاہے جتنے مرضی لحاف لے لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ لحاف لینے سے زیادہ سردی لگے اور اتارنے سے وہ سردی کم ہو جائے، یعنی کہ اس کی جتنی بھی علامات ہوں گی وہ اپنی فطرت کے الٹ ہوں گی۔ یہ مریض تنہائی پسند، کسی سے بات نہ کرنا چاہے، اپنا غم دل میں رکھے، محبت کا اظہار نہ کرے، اور اس کی علامات الٹ کیفیت میں پیدا ہوں۔ جیسے میرے پاس ایک چھوٹا سا کیس تھا کہ ایک دوست ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک مریض کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ جب بھی وہ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اعضائے تناسل میں شہوت نہیں آتی، لیکن جب اسے یہ خیال نہیں آتا سیکس کا تو اس کے اعضائے تناسل کو بھرپور شہوت آتی ہے
اور مکمل سختی آتی ہے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا یار سیدھی سی دعا ہے، آپ اسے اگنیشیا 30 میں 1 ڈوز دے دو۔ ہے ڈاکٹر نے میرے کہنے پر دے دی۔ جب شام کو ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے صبح آ کر مجھے بتایا کہ رات کو 2 بجے اس پیشنٹ نے ڈاکٹر صاحب سے فون پہ رابطہ کیا اور کہا ڈاکٹر صاحب زندہ باد۔ یعنی کہ یہ علامت اتنی معتبر ہے کہ آپ اس علامت سے ہر قسم کے مریض کو شفا دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد ہم نیٹرمیور کی بات کرتے ہیں، نیٹرمیور بھی تقریباً اگنیشیا کے ساتھ ساتھ چلنے والا مریض ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنے دل کی بات اس وقت تک دوسرے سے شیئر نہیں کرتا جب تک کہ اسے احساس یہ نہ ہو جائے کہ دوسرا میرے ساتھ مخلص ہے، میرے ساتھ سیریس ہے، میری بات کو سمجھے گا، میری بات کا مذاق نہیں اڑائے گا اور مجھے کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ اس وقت تک نیٹرمیور اپنے دل کی بات نہیں بتاتا۔ یہ تو مریض ڈاکٹر کے پاس آنے کے بعد بھی اس وقت تک اپنی اندرونی کیفیت نہیں بتاتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب میری بات مکمل دھیان سے سن رہے ہیں اور وہ میری بات سننے کے بعد اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ جب اسے یقین ہوگا اس وقت وہ اپنی بات ڈاکٹر کے سامنے بیان کرے گا، ورنہ وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہے گا، دل کی بات ڈاکٹر سے نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہی بات محبت کے اظہار میں دیکھیں تو دوستو، نیٹرمیور کو اگر کسی سے پیار ہو جائے تو وہ اتنی جلدی پیار کا اظہار نہیں کرتا، اور اگر کوئی دوسرا اس سے پیار کا اظہار کرے تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ یار یہ کیا مذاق ہے، یار یہ کیا پیار محبت کون سی چیز ہے، مجھے آپ سے کوئی پیار نہیں۔ لیکن اگر دوسرا اسے چھوڑ کے چلا جائے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، میں تو اس سے محبت کرتا تھا، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، وہ تو میرا جیون تھا، وہ تو میری خوشی تھی، اسی کے ساتھ میری زندگی تھی۔ پھر وہ تڑپتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عام انداز میں آ کر اسے آئی لو یو کہہ دے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی، میں اس جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ بے شک دل ہی دل میں وہ اسے پسند کرتا ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہ ہمیشہ انکار ہی کرے گا۔ نیٹرمیور کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب میری موت یقینی ہے کہ جب تک وہ میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، اور اسی لیے
وہ دوستوں کی محفل ترک کر دیتا ہے، وہ دوستوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتا، وہ تنہائی پسند ہوتا ہے اور تنہائی میں اپنے محبوب کی یادوں میں گم اس کی یادوں کی ایک محفل سجائے رکھتا ہے۔ دوستو، نیٹر میں اور تنہائی پسند ہوتا ہے، اسے نمک کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے، یہ شور شرابہ پسند نہیں کرتا، یہ گم سم تنہائی میں اکیلے رہنا اور اپنے محبوب کی یاد میں مست رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس سارے کا ایک خلاصہ نکالیں، اظہار محبت دیر سے کرے گا، اگر کوئی اسے اظہار محبت کرے گا تو وہ انکار کر دے گا، جب وہ چھوڑ کے چلا جائے گا پھر اس کے لیے تڑپے گا، پھر اسے احساس ہوگا کہ میری زندگی ہے، میری جان ہے، میری سارا کچھ وہ میرا ہے، میری خوشی ہے، میرا غم ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، قبض کا شکار رہتا ہے، نمکین چیزیں پسند کرتا ہے اور تنہائی پسند ہوتا ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پہ ایک دعا جو اس سے بھی زیادہ شدت میں سامنے آتی ہے، اس دعا کا نام ہے ایسڈ فاس۔ دوستو، ایسڈ فاس مریض کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دعا انسان کے اعصاب کو کمزور کرتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذباتی صدمہ ہوتا ہے۔ اس دعا میں محبت کی ناکامی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس صدمے کی وجہ سے جو کہ اس کے جسم میں انتہائی گہرائی میں اثر کرتا ہے، جس سے اس کا جسم کمزور ہی نہیں بلکہ سوکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو دماغی کمزوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز پہ فوکس قائم نہیں رکھ سکتا، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس مریض کو کمزوری کی وجہ سے سردی زیادہ لگتی ہے اور اس کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں جو اس کے جسم کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے کہ ذیابیطس۔ دوستو، نیٹرمیو جو ایسڈ فاس ہے وہ جذباتی چوٹ پہ کام کرتی ہے، لو ڈسپوائنٹڈ پہ کام کرتی ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، تھکا ماندہ کر دیتی ہے، جسم کو سکھا دیتی ہے۔ اس کی ٹانگیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، بار بار پیشاب آتا ہے اور سردی لگتی ہے۔ یہ ترش چیزیں یا ترش مشروبات لینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ذہنی طور پر بھی یادداشت اس کی کمزور ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر سکتا، کمزوری انتہا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، ایسڈ فاس کا مریض، چاہے وہ شوگر کا مریض ہو، چاہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، چاہے کسی بھی بیماری کا مریض ہو، اگر آپ اسے ہسٹری لیں گے تو اس کے پیچھے اسے جذباتی چوٹ ضرور نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں اس کے جذبات نے ٹھوکر کھائی ہے، صدمے سے متاثر ہوئے ہیں، پیار محبت میں دھوکہ کھایا ہے، تو پھر ہی ایسڈ فاس اس مریض کی دعا ہوگی۔ دوستو، میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ ہائیوسائمس، ایگنیشیا، نیٹرمیور اور ایسڈ فاس
کو تھوڑا تھوڑا بیان کروں اور ناکامیاں محبت میں جو فیض جس دعا کا آتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ اگر ناکامیاں محبت کا مریض، عشق کا سایہ ہوا مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے واپس زندگی میں لا سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ باقی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی جو ادویات ہیں وہ شیئر کی جائیں گی، ان کی چھوٹی سی تصویر پیش کی جائے گی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ آپ کسی بھی قسم کا مرض عشق میں مبتلا مریض اس کی دادرسی کر سکیں، اسے شفا یاب کر سکیں، اور یہی ہمارا اور ہومیوپیتھی کا ایک مشن ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔